अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में अहम तरीन खबरें जो डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बैठ के बात करेंगे। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 27 यूट्यूब चैनल जो हैं उसे ब्लॉक या बंद करने के अहकाम जो हैं वो जारी हुए हैं। ये मामला क्या है और इसकी वजह से क्या असरात हो सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर, इसकी डिटेल्स के ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमाओं की जानिब से एक और ख़त जो है वो जेल से लिखा गया है, उसकी डिटेल्स भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि जनाब आज जो है वो एक FIA की पिटिशन जो है वो सामने आई और बेसिकली FIA की जानिब से जो है ये FIA नहीं, सॉरी, मैं माजरत के साथ, ये NCCIA साइबर क्राइम सर्कल उनकी जानिब से बेसिकली, नॉट FIA, उनकी जानिब से जो है ये पिटिशन जो है वो सामने आई और ये जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद को जो है ये पिटिशन लिखी गई। अब उस पिटिशन ये कहा गया कि जी मैं लुबे लुबाब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें कहा गया कि जनाब NCCIA ने जो है वो तहकीकात की हैं और 27 मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है ये यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो पब्लिकली डिससेमिनेटिंग प्रोपेगेंडा, फॉल्स, मिसलीडिंग एंड फेक इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशंस और ऑफिशियल्स, कि जी रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो गलत खबरें, झूठी खबरें, झूठा मवाद जो है वो अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो है वो शेयर करते हैं और इसकी वजह से जो है वो आवाम को प्रोवोक करने की एक कोशिश करते हैं और इसकी वजह से जो है वो एक इल फीलिंग मुख्तलिफ पिलर्स ऑफ द स्टेट के अंदर जो है वो आती है। तो इसलिए हमने इंक्वायरी की है और इस इंक्वायरी के बाद जो है वो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। सबसे आखिर में लिखा हुआ है कि कीपिंग इन व्यू द अबव, इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट सबीना वारंट में काइंडली बी इशूड टू गूगल यूट्यूब फॉर रिमूवल ब्लॉकिंग ऑफ द अफोर मेंशन्ड यूट्यूब चैनल्स। रिमूवल या ब्लॉकिंग, अब ये बड़ी टेक्निकलिटी है, रिमूवल या ब्लॉकिंग। अब जो 27 चैनल्स हैं जिनको बंद करने के लिए कहा गया है या ब्लॉक करने के लिए कहा गया है, उसमें मैं एक एक करके मैं नाम आपके सामने रख देता हूँ। उसमें जनाब हैदर मेहदी साहब का है कि जी इसे जो है वो इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। सदीक जान के हवाले से है, सबी काज़मी, ओरिया मकबूल जान, आरजू काज़मी, राना उज़ैर स्पीक्स, साजिद गोंदल, हबीब अकरम, मतीउल्लाह जान, असद अली तूर, इमरान रियाज खान, नया पाकिस्तान, साबिर शाकिर, इमरान खान। ये इमरान खान साहब का अपना, इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनका यूट्यूब चैनल, उसे भी बंद करने के लिए जो है वो कहा गया है। आफ्ताब इकबाल, रियल एंटरटेनमेंट TV, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डेली कुदरत, अब्दुल कादिर, चारसद्दा जर्नलिस्ट। अच्छा, चारसद्दा जर्नलिस्ट जो है वो आम तौर पे मुख्तलिफ चीज़ों को कवर करता है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती हैं। ज़्यादातर जर्नलिस्टिक काम है, उनके ऊपर अपनी कमेंट्री बहुत कम है। बेसिकली वो इवेंट्स को कवर करते हैं। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, वजाहत सईद खान, अहमद नूरानी, नज़र चौहान, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, मखदूम शहाबुद्दीन और शायान अली। तो ये 27 मुख्तलिफ चैनल्स बनते हैं जिनके हवाले से जो है वो इनकी तरफ से कहा गया कि जनाब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से कि जी इन चैनल्स को जो है वो ब्लॉक या बंद कर दिया जाए। अब उसके बाद हुआ ये है कि जो कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आया है वो अब ज़रा डिफरेंट है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। कोर्ट ने बेसिकली ये जो ऑर्डर दिया है, उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है जो इंक्वायरी हुई है 2 तारीख को, 2/6 को, यानी 2 जून को जो है वो इस सिलसिले में जो है वो ऑर्डर जो है वो इंक्वायरी हुई है और उसके बाद 24 तारीख को जो है 24 जून को ये फैसला जो है उसके बाद अनाउंस किया गया है। इस फैसले में ये लिखा हुआ है कि जी आई हैव हर्ड द इंक्वायरी ऑफिसर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑन फाइल, और ये जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो लिखा गया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि जी इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स एक्सप्लेन्ड एंड एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द इंक्वायरी ऑफिसर द कोर्ट इज कन्विंस्ड दैट द सब्जेक्ट मैटर कंस्टिट्यूट्स ऑफेंसेस punishable under the Prevention of Electronic Crimes Act and Penal Laws of Pakistan. The head officer in charge of the Security Department, custodian of records to Google YouTube, is therefore directed to block, remove the said YouTube channels. अच्छा, अब इसमें 2-4 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, ज़हन में रखिएगा कि इनमें से ये जो 27 मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, इनमें से कई अफराद के साथ मेरा नज़रियाती इख्तलाफ है। मैं माजी में भी कहता रहा हूँ, उसमें कोई नई बात नहीं है। इनमें से कई लोग जो हैं वो मेरे साथ काम भी करते रहे हैं, हमने एक ही चैनल्स के अंदर काम भी करते रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, इस सारी चीज़ों के अंदर 4-5 जो है वो लूप होल्स हैं इस सारे मामले के अंदर। पहली बात तो ये इंक्वायरी कब हुई, किसने की,
انکوائری کن بیسس کے اوپر کی جا رہی تھی, کن ویڈیوز کو لے کے کی جا رہی تھی, کون سا مواد تھا ایسا جو آبجیکشنیبل تھا, اس کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں ہے. میری اس سلسلے میں اسد علی طور سے جو ہے وہ میری بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا اس انکوائری کے اندر آپ کو بلایا گیا, آپ سے بلا کے کوئی کویشچننگ کوئی کی؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو اس انکوائری کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ کب یہ انکوائری ہوئی ہے, نہ ہمیں کوئی بلایا گیا. اچھا, صرف اور صرف نیشنل کرائم جو سائبر کرائم ایجنسی ہے ان کی جانب سے نہیں بلایا گیا, ایون جو کورٹ ہے کورٹ نے بھی نہیں بلایا. کورٹ نے بھی اپنا یہ آرڈر دینے, مجسٹریٹ صاحب نے بھی جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ نے بھی اپنا آرڈر دینے سے پہلے ان میں سے کسی شخص کو جو ہے وہ اپنے پاس نہیں بلایا. دوسری بات یہ کہ میں ماضی کے اندر بھی کہتا رہا ہوں, زبان بندی جو ہے وہ میں کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں ایک صحافی ہوں, میں زبان بندی کسی کی بھی زبان بندی ہو, چاہے میرا اس سے نظریاتی اختلاف ہی کیوں نہ ہو, میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں سپورٹ کروں گا ایک پورے قانونی پروسیجر کو. اگر کسی نے کوئی بات غلط کی ہے, کوئی فیک نیوز شیئر کی ہے, کوئی ریاست کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے کوئی غلط بات کی ہے, پلیز اس پروسیس کو فالو کریں. بتائیے, بلائیے اس شخص کو, کہیے کہ اپنے آپ کو پروف کرے کہ جناب یہ جو خبر آپ دے رہے ہیں یہ خبر جو ہے وہ کس طرح سچ ہے یا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, اور اس کے بعد وہ پھر اپنی ایکسپلینیشن دے. وہ جرنلسٹ جو ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکسپلینیشن دے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کمپلیٹ نہیں کی گئی. مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ ان میں سے کئی لوگوں کے جو ہے وہ پرسنل بینک اکاؤنٹس اور کچھ کیسز کے اندر فیملیز کے بھی بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ پہلے سے بند کیے گئے ہیں. اسد علی طور کا جو پرسنل بینک اکاؤنٹ ہے وہ مجھے پتہ لگا ہے کہ اب انہوں نے کھلوا لیا ہے, لیکن ان کی فیملی ممبرس کے بینک اکاؤنٹس ابھی بھی بند ہیں. سو یہ اس طرح کا جو پروسیس ہے کہ چھپکے سے جا کے جو ہے وہ ایک کورٹ آرڈر لے لیا جائے اور اس کے بعد یوٹیوب کو وہ بھیج دیا جائے. ہوا کیا ہے کہ اس کے بعد کم از کم 2 لوگوں نے تو اس بارے میں جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کہا کہ جی ہمیں یوٹیوب کی جانب سے آج ای میل آئی ہے. اب جب ان کو ای میل آئی ہے تو پھر سب کو پتہ لگا کہ اچھا جناب یہ تو یہ ہو رہا ہے, بیسکلی کورٹ سے آرڈر لے لیا گیا اور کورٹ سے آرڈر لینے کے بعد یوٹیوب کو بھیج دیا گیا, اور یوٹیوب نے آگے اس کے بعد یہ اسد علی طور کی بیسکلی اسکرین شاٹ ہے جو آپ اس پر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو یوٹیوب کی جانب سے جو ہے وہ یہ ای میل آئی ہے کہ جی ہمیں پاکستانی حکومت کی جانب سے یہ آرڈر ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, اگر مطلب اس کا کیا کرنا ہے, ورنہ پھر ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے ایکشن لیں. اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے, میرے بھی ذہن میں یہ سوال تھا کہ کیا ان چینلز کی پاکستان میں کوریج جو ہے وہ بند ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ اس کو نہ دیکھ سکیں, یا اس کو ٹوٹلی بند کر دیا جائے گا, مطلب یہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہی نہیں ہوں گے. تو اس سلسلے میں کم از کم اسد علی طور نے مجھ سے یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا جی ہم کلیئر نہیں ہیں اس کے بارے میں کہ یہ اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد میں نے کچھ لیگل معاملات کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ایک رائے لی ہے, تو مجھے پتہ لگا کہ انلیس اور انٹل یہ تمام افراد, یہ جو 27 مختلف اینٹیز ہیں, یہ اگر کسی ہائر کورٹ سے جا کے اس سلسلے میں کوئی کورٹ آرڈر نہیں لیتے یا کوئی ریلیف نہیں لیتے یا کوئی سٹے نہیں لیتے, تو یوٹیوب ول بی باؤنڈ کہ وہ لوکل لاز کو فالو کرتے ہوئے اس کے اوپر ایکشن لے لیں. چند لوگوں کا یہ کہنا ہے, مختلف رائے ہے, چند لوگوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر اس کی بلاکیج جو ہے وہ کر دی جائے, بالکل اسی طرح جس طرح آج سے چند ہفتے پہلے, چند مہینے پہلے انڈیا نے پاکستانی اکاؤنٹس کو جو ہے وہ انڈیا کے اندر دکھنے سے بند کر دیا تھا. تو شاید یہ بھی بیسکلی وہی پروسیس ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے, لیکن پاکستان کے اندر بھی جو ہے لوگ اس کا ایک وے آؤٹ نکال لیتے ہیں, اور وہ ہے وی پی این کے ذریعے جو ہے وہ لوگ ایکسیس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن انلیس اور انٹل یوٹیوب نے ان کو ٹوٹلی بند کر دیا, بالکل ہی بند کر دیا کہ وہ سرے سے یوٹیوب کے اوپر موجود ہی نہیں ہوں گے, تو پھر نہ وی پی این کام کرے گا نہ کچھ کام کرے گا. لیکن میں ایز اے جرنلسٹ کبھی بھی کسی کی زبان بندی کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا کہ ریاست جو ہے نا وہ اس طرح ان لوگوں کے, ان میں سے بہت سے ایسے اکاؤنٹس ہیں, میں نام نہیں لوں گا کسی کا, لیکن ان میں سے بہت سے ایسے اکاؤنٹس ہیں جنہوں نے میرے اگینسٹ ذاتی طور پہ میرے پہ حملے کیے ہوئے ہیں, میرے اور جھوٹ بولا ہوا ہے. میں فرینکلی اسپیکنگ میں آئی ول سے دس کہ جھوٹ بولا ہوا ہے. ان میں سے ایک صاحب نے جو ہے ریسنٹلی, بلکہ آج سے چند مہینے پہلے میرے اوپر الزام لگایا تھا کہ جناب جب پاکستان اور انڈیا کی وار ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا جناب اسٹیبلشمنٹ نے جناب اس کے چینل کے اوپر پیسے لگائے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ بے تحاشا پیسہ لگایا ہوا ہے. سب جھوٹ تھا, سب بکواس تھا, لیکن میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا ان لوگوں کے اس کے بات کا جواب دوں. بٹ اسٹل I will even fight for their liberty and their independence. آپ اگر کسی کے اگینسٹ ایکشن ریاست نے لینا ہے, آپ اس کو کورٹ آف لا میں لے کے جائیے پراپرلی, اور اس کے بعد اس کو سنیں. اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کے وکیل کو موقع دیجیے کہ وہ اس کو آ کے پراپرلی ریپرزینٹ کرے. لیکن اس طرح آنن فانن جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے کسی کو بلاک کر دینا, بند کر دینا, میں قطعی طور پہ ایک صحافی ہونے کے ناطے جو ہے اسے سپورٹ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ آج کی میرے خیال میں سب سے بڑی خبر ہے کہ 27 مختلف یوٹیوب چینلز کو جو ہے اس طرح بند کرنے کا یا بلاک کرنے کا جو ہے وہ آرڈر سامنے آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ
پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کے لیے جو ہے ایک بری خبر ہے، لیکن دوبارہ میں یہ کہوں گا یہاں پہ پورا قانونی پروسیس جو ہے وہ فالو کیا گیا۔ اب یہ خبر کیا ہے، بیسکلی اسفندیار ولی جو ہیں، جو اے این پی کے سینئر رہنما ہیں، ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی کے خلاف جو ہے وہ ہرجانے کا ایک کیس کیا گیا تھا۔ یہ کیس کئی سال پرانا ہے، 2019 کے اندر جو ہے وہ شوکت یوسف زئی صاحب نے ان کے اوپر مختلف الزامات لگائے تھے، تو اس کے اوپر اسفندیار ولی صاحب جو ہے ان کو کورٹ میں لے گئے تھے، اور آج سے چند دن پہلے جو ہے وہ کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ ان کو 10 لاکھ روپے ہرجانہ دینے کا حکم جاری ہوا تھا۔ 11 صفحات کے اوپر مشتمل یہ تحریری فیصلہ سامنے آیا تھا۔ شوکت یوسف زئی صاحب کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اسفندیار ولی کے حوالے سے کہا تھا کہ جی انہوں نے پختونوں کے سروں کا جو ہے وہ سودا کیا ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا کہ جی وہ میں نے یہ ڈائریکٹلی بات نہیں کی تھی، اعظم خان ہوتی کے بیان کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، تو لیکن عدالت نے جو ہے وہ شوکت یوسف زئی صاحب کے اوپر 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا، اور آج اس کا تفصیلی جو آرڈر ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو پھر بھی ایک تفصیلی آرڈر ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا پروسیس جو ہے اس کو فالو کریں، اور اس کے بعد اگر کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی کوئی قانون جو ہے وہ توڑا گیا، اس کے بعد آپ 100 دفعہ ایکشن لیں، لیکن بغیر کسی قانونی کارروائی کے اس طرح کر دینا، اور میرا خیال میں یہی پروسیس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو کورٹ آف لاء کے اندر اسے لے کے جائیے، اور اس کے بعد ہی نیڈس ٹو پروو اٹ کہ جناب وہ اس قسم کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے اور اگلے کی حد تک عزت کی گئی ہے، تو پھر اس کو جرمانہ دینا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج پاکستان تحریک انصاف کے 5 رہنما جو کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، اور عمر سرفراز چیمہ ہیں، ان کی جانب سے ایک اور لیٹر جو ہے وہ آج سامنے آیا، تقریباً 3-4 صفحات کے اوپر مشتمل یہ لیٹر ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسا جو جس طرح لاسٹ ٹائم مذاکرات کی بات کی گئی تھی، مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہے۔ اس کے اندر بیسکلی بات چیت یہ کہی گئی ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے جو ہے وہ میثاق جمہوریت کے اوپر سائن کیے تھے، اور اس میثاق جمہوریت کے اندر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر تمام معاملات جو ہے ڈسکس کیے جائیں گے، ملک جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے چلایا جائے گا، لیکن اب جو ہے وہ ملک پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے باہر سے چلایا جا رہا ہے۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے، انڈیپینڈنس آف میڈیا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کے اندر سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم رول آف لاء کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم عدلیہ کی آزادی، انسانی حقوق کے لیے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح یہ ایک لیٹر بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے واضح کیا ہے، انہوں نے کہا جی فی الوقت ہمارا کسی قسم کا کوئی بیک ڈور ڈائلاگ نہیں چل رہا۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے آج عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈائلاگ کا کوئی سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اڈیالہ جیل کے قریب انہوں نے کہا کہ میرا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ سیاسی جدوجہد میں سارے آپشنز کھلے ہونے چاہیے، اور کوشش ہے کہ اس وقت بھی مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے، جن لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے کوشش ہے انہی سے بات ہو۔ ہم نے مذاکرات سے بھی راہ فرار اختیار نہیں کیا، بلکہ بانی نے ہمیشہ مذاکرات کا کہا ہے۔ بانی سے اسیران کے خط اور پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ہونے والی گفتگو پر میں بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بانی نے حکومتی مذاکرات کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ بانی کا موقف ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پہلے کوئی مثبت اقدامات ہونے چاہیے۔ بانی سے ملاقات ہوئی تو حکومت کو مذاکرات کی پیشکش پر بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ آپ اسپیکر آفس کو یوٹیلائز کریں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارا الائنس نہیں بن سکا، لیکن راہیں جدا نہیں ہیں۔ تو یہ گفتگو جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہد خٹک صاحب نے آج ایک بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے اور سوال کیا ہے اپنی ہی لیڈرشپ سے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے پارٹی کا پارلیمانی اجلاس ہوا، جس میں خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز اور قومی اسمبلی کے ارکان نے شرکت کی۔ اجلاس میں مجھے بھی بولنے کا موقع ملا تو تمام قیادت کے سامنے چند سوالات رکھے۔ میرا پہلا سوال پارٹی کے فیصلے کرتا کون ہے اور اختیار کس کے پاس ہے؟ پارٹی ایکس پر چلانی ہے یا فیصلہ اجلاس میں کرنا ہے؟ الزام تراشی سے کام لینا ہے یا پارٹی کے معاملات کو بہتر کرنا ہے؟ عمران خان صاحب کی جو ہدایات جیل سے آتی ہیں اس پر عمل کون کرائے گا؟ قومی اسمبلی سمیت کوئی بھی حکومتی پارٹی پوزیشن کا فیصلہ آتا ہے تو چند ہی سیکنڈ میں قابل عمل بن جاتا ہے، احتجاج کی کال آتی ہے، بہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک فیصلہ ساز کا پتہ نہیں چلتا نہ کوئی لائے عمل آئے گا، نہ ہی کوئی تحریک شروع ہوگی۔ جن کے پاس فیصلوں کا اختیار ہے وہ اختیار صرف اپنی ذات کی حد تک استعمال کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے بعد مشکل حالات میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوئے، پارٹی کے گرفتار لوگوں کا درد اپنا سمجھا تو ہم مشکل کے ساتھی بن گئے۔ آج ان لوگوں پر بہتان تراشی کر رہے ہیں جنہوں نے مشکل میں اپنے ورکرز کو حوصلہ دیا، سوشل میڈیا نے روپوش قیادت کو حوصلہ دیا، آج وہی ایک دوسرے کے لیے غدار بن گئے۔
26 نومبر تک ہماری تحریک اس قابل بن گئی تھی, ہم نے بدترین فسائیت کا مقابلہ کیا, اسلام آباد تک پہنچے, احتجاج کا آغاز انتہائی کامیاب اور ہم خان کی رہائی کے بہت قریب پہنچ چکے تھے, لیکن ہماری تحریک کو گولیاں چلانے کی وجہ سے ناکامی ہوئی. جنہوں نے کمزوری دکھائی ان کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہوا. اپنی کمزوریوں کی ذمہ داری عمران خان کے خاندان پر ڈال رہے ہیں. اگر ہم بہتر سیاسی فیصلے کریں تو علیمہ خان سمیت کسی کو بھی موقع نہیں ملے گا. اگر ہم کمزوری دکھا رہے ہیں تو خاندان کے افراد سوال اور جواب ضرور کریں گے. ہم سب نے ووٹ خان کی رہائی کے نام پر لیا تھا جب تک ہم بہتر کوششیں کر رہے تھے. عوام کو نظر آ رہا تھا, اب اگر نہیں کر رہے تو نظر بھی نہیں آ رہا. ابھی بھی وقت ہے, آپس کی لڑائی سے نکل کر اپنی کمزوریوں اور غلطیوں سے سیکھ کر تحریک چلائی جا سکتی ہے, کیونکہ پاکستانی قوم اپنے محبوب لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں. اب نہیں تو کب, ہم نہیں تو کون. تو انہوں نے مطلب ایک قسم کا اپنی ہی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر ہمارے درمیان اتنی کمزوریاں کیوں ہیں. اب یہ ساری چیزیں میں آپ کو پچھلے کئی مہینوں سے اس کو پن پوائنٹ کرتا رہا ہوں, اور میں بار بار آپ سے یہی کہتا تھا کہ ان کی طرف کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ بلا وجہ بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ چیزوں کو پیش کرتے ہیں کہ بس یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ حال ہے پارٹی کے اندر. مطلب آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ جناب 10 محرم کے بعد جو ہے وہ آپ نے تحریک کا آغاز کرنا ہے. کل پیر کا دن تھا, کوئی بات چیت نہیں, کوئی کچھ نہیں پتا کیا روڈ میپ ہے, کیا کرنا ہے. نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ایز اے میٹر آف فیکٹ کل جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو فاٹا کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر جو ہے پریس کانفرنس ہو رہی تھی, تو وہاں پہ ایک صحافی نے سوال کیا شیخ وقاص اکرم صاحب سے کہ وہ جی وہ کیا بنا اس کا, وہ جو آپ لوگوں نے احتجاج کرنا تھا. انہوں نے کہا نہیں آج ہم فاٹا کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی. تو یہ تو حال ہے پارٹی کے اندر. مطلب ابھی تک کوئی آپ کو ہلچل جو ہے وہ میدان کے اندر کسی قسم کی کوئی نظر نہیں آ رہی. اس کے علاوہ آج ذرا کورٹ کے معاملات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. چند جو جرنلسٹ ہیں جو بیسکلی کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کی جانب سے یہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عنقریب جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں. 12 جولائی کو یہ اجلاس کیا جا رہا ہے, جبکہ عام طور پہ مطلب چھٹیوں میں اس طرح کے اجلاس نہیں ہوتے, لیکن چھٹیوں کے اندر جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے. اور اجلاس میں جو ہے وہ ججز کے خلاف زیر التوا شکایات اور رولز میں ترامیم کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا. اب اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں شاید ان کے اگینسٹ کسی قسم کی کوئی کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. انکنفرمڈ ہے اوبویسلی, جب تک ہوتا نہیں ہے وی کی ناٹ سے دیٹ. تو اس کے اوپر آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب, انہوں نے عدالت میں وہ موجود تھے. تو عدالت میں وکیلوں کے رہنما اور وزیر قانون اعظم رضی تارڑ کے بڑے قریبی جو ساتھی ہیں, اور حال ہی میں وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی بنے ہیں, سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون صاحب, تو وہ پیش ہوئے. تو دونوں کے درمیان ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ جملوں کا تبادلہ ہوا. احسن بھون صاحب نے کہا کہ جناب جج صاحب ایک کیس میں التوا لینا تھا, میں اس لیے آیا ہوں کہ جج صاحب کو دیکھاؤں کہ کیا چل رہا ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آخری چند دنوں کے لیے جو ہیں ان کو دیکھائیں. تو مطلب یہ جو ریمارک تھا جج صاحب کی جانب سے, اس سے بھی مطلب ایک یہ تاثر مل رہا تھا کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف یہ دیکھنے آئے ہیں کہ ہمارے آخری چند دن بطور جج جو ہیں وہ یہاں پہ کس طرح چل رہے ہیں. یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ چند کورٹ رپورٹرز کی جانب سے یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جج صاحب جو ہیں وہ ایز اے سائن آف پروٹیسٹ شاید وہ کوئی ریزائن کر دیں. نام نہیں ہے, کچھ نہیں پتا کوئی ریزائن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن میں جیسے کہہ رہا ہوں چیٹر چل رہی ہے, صرف ایک قسم کی چیٹر چل رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو اسی سلسلے میں جو ہے یہ آج جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اس کے علاوہ ایک جناب یہ فوٹیج سامنے آئی ہے, اور ابھی کل ہی ہم ایک خبر ڈسکس کر رہے تھے, بالکل اس سے یہ مطابقت رکھتی ہے. اس کے اندر جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اکٹھے نظر آ رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بالکل خواجہ آصف صاحب نے کی ہم نے کل ہی پچھلے ویلاگ کے اندر بات کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب مکھن کا ٹرک لے کے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب چلتے ہیں, پبلک کنزمپشن کے لیے گفتگو اور ہوتی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ دونوں افراد فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈا پور ایک دوسرے کے حوالے سے جس قسم کے بیانات دیتے ہیں, بندہ کانوں کے اوپر نا یوں کر کے ہاتھ رکھ لے جس قسم کے ایک دوسرے کے بارے میں یہ بیانات دیتے رہے. اچھا ایک زمانے میں بڑے اچھے دوست بھی تھے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ایک زمانے میں بڑے اچھے دوست تھے, اکٹھے شکار کیا کرتے تھے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایک زمانہ میں یہ ان کی آپس میں ایسی بھی دوستی تھی, لیکن پھر سیاسی حریف بنے اور پبلک ڈومین میں آ کے ایک دوسرے کے حوالے سے جو ہے وہ کس طرح کس سخت بیانات دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد فوٹیج میں آپ دیکھیے کہ کس طرح ایک دوسرے سے کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے مسکرا رہے ہیں. میں اسی لیے بار بار تمام سیاسی کارکنوں کو, ورکروں کو, سپورٹروں کو, ووٹروں کو میں اسی لیے بار بار اپیل کرتا ہوں
کہ میرے بھائی اینڈ آف دا ڈے نا ان لوگوں نے اکٹھے بیٹھ کے چائے بھی پینی ہے، کھانا بھی کھانا ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کی خاطر اپنے رشتہ داریاں خراب کرتے ہیں، دوستیاں خراب کرتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں. پرانے کئی دہائیوں پرانی دوستیاں جو ہیں وہ سیاسی اختلافات کی بنیاد کے اوپر ختم ہو جاتی ہیں. برائے مہربانی اس طرح مت کیا کریں. سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں، اس کو زندگی موت کا مسئلہ مت بنایا کریں. الٹیمیٹلی ان لوگوں نے یو ٹرنس بھی لینے ہیں، ان سب لوگوں نے یو ٹرنس لینے ہیں. کہ میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک لیڈر کی بات نہیں کر رہا. ان سب نے یو ٹرنس لینے ہیں، ان سب نے اپنے ووٹروں کو ڈچ بھی کرنا ہے، انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر آگے بھی جانا ہے. برائے مہربانی آپ لوگ اپنی زندگیاں جو ہے ان کی خاطر مت خراب کیا کریں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.